अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुश आमदीद। आज की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। अहम खबरें क्या हैं? हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ इमरान खान से जो मुलाकातें हुई थी उसके हवाले से भी मालूमात है। मीनवाइल इमरान खान की जो स्टेटमेंट आ चुकी है, जो अडयाला जेल से जो वो ट्वीट करते हैं, बड़ी तफसीली ट्वीट वो भी आ चुकी है। उस मोर और लेस वही चीज़ें हैं जो हमने पिछली वीडियो के अंदर उसका जिक्र किया था। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त पाकिस्तान में, ज़ाहिर आपको पता है कि अमेरिका में जो एक रजीम चेंज हो रहा है, तब्दीली आ रही है, तो उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर इसके जो असरात हैं वो किस तरह होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो इमदाद है अमेरिका से, उसकी बंदिश के हवाले से बातें हो रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है उसके हवाले से सैंक्शंस थी, और अब आज लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि एलॉन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप के मशीर होंगे उस वजारत के ऊपर कि जिसका काम है कि एफिशिएंट जो कम एफिशिएंट इदारे हैं या लीस्ट प्रोडक्टिव काम हैं उनको बंद करना है, तो उसमें पाकिस्तान की इमदाद बंद करने के हवाले से भी उन्होंने इंडिया दिया है। और कितनी वो इमदाद है वो उसके ऊपर हम बात आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको अडयाला जेल से मज़ीद कुछ तफसीलात आपकी नज़र करते हैं। जी ज़ुबैर साहब, ओवर टू यू। पहले तो खान साहब की ट्वीट जो अब से कुछ देर पहले आई है उसका जिक्र कर दें कि इमरान खान ने आज अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ये पैगाम भेजा है और कहा है कि अगर मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करवाई जाती और जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया जाता तो फिर मुज़ाकरात का अगला मरहला जो है वो अमल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर 26 नवंबर में को जो शहदा है और जो मिसिंग पर्सनस हैं उस हवाले से उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जिसकी सरबराही खैबर पख्तूनख्वा के जो ILF के सदर हैं काजी अनवर साहब, वो उसकी सरबराही करेंगे और पूरी एक फहरिस्त बनाने के हवाले से उनकी टास्क दे दी है और उसका हमने जिक्र कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने इस हवाले का बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन की शदीद अल्फाज में उन्होंने मजम्मत भी की है। ये ज़ुबैर साहब, आपकी राय ये थी इसमें कि ये फरमाइशी तौर पर डाला गया है और उनकी ट्वीट के अंदर भी ये चीज़ डाली गई है? ट्वीट जो इकड़ी इमरान खान नहीं वही ना, ये क्यों देखिए, बात यह है कि इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से जो सोशल मीडिया कैंपेन किया जा रहा है वो मेरे ख्याल से दूसरी एक ट्वीट कर दी गई है। इससे पहले एक PTI के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुई थी या फैसल चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है। आई गेस कि वो मैंने वो उसमें हो गया वो UAE वाला मामला। उन्होंने कल भी उन्होंने वो फैसल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बोल भी दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें डिटेल से बता भी दिया, वो उसका जिक्र किया। फिर साथ में जो ट्रोलिंग अकाउंट्स हैं उससे लाताल्गी का इजहार किया। तो फिर साथ में ये भी ऐड करवाया गया कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ की कैंपेन चल रही है। रिसेंटली हमने नहीं देखा कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कैंपेन चली हो जिसकी इतनी शिद्दत के साथ मजम्मत की ज़रूरत हो। इस वक्त तो अलीमा ख़ान के मुतालिक जो है वो उनकी प्राइवेट चैट्स जो हैं वो लीक की जा रही हैं और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूरी, मीडिया को रिलीज की गई बकायदा। उसके ऊपर डिफेंस रिपोर्टर्स ने सुबह ये खबर जो है हमेशा की तरह हस्बे मामूल उन्होंने ये टीवी चैनल्स को जो टिकर्स हैं वो उन्होंने भिजवाए हैं। तो PTI की तरफ से उस चीज़ की मजम्मत अभी तक सामने नहीं आई या उसके ऊपर रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है वो जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है और साथ ही साथ उन्होंने पार्टी को ये हिदायत जारी की है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उसका मामला ज़्यादा उठाया जाए और उसके ऊपर बात की जाए। ये ट्वीट के अंदर कोई नई चीज़ तो नहीं है, वो पिछली वीडियो में हमने ज़्यादातर सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। इमरान खान के साथ आज अडयाला जेल में कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे और फवाद चौधरी साहब को एक बार फिर इमरान खान ने इस चीज़ से रोका है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और PTI के ऊपर जो तनकीद का सिलसिला वो जारी रखते हैं उसको फौरी तौर पर रोकने का उन्होंने हिदायत की है। फवाद चौधरी साहब ने भी अपने गिले शिकवे किए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा है कि PTI की जो क़यादत है वो हमें भगोड़ा कहती है। आप हमें बताएं क्या हम भगोड़े हैं? अगर भगोड़े होते तो इस वक्त इस केस में आपके साथ हम ना भुगत रहे होते। आज 9 मई वाला जो GHQ हमला केस था उसकी समाअत थी, तो उन्होंने कहा जी अभी हमारे ऊपर ये केस भी हम भुगत रहे हैं, मेरा नाम अभी तक ECL में पड़ा हुआ है, हम बाहर नहीं जा सकते। ओन चौधरी और अलीम खान जो है वो वज़ीर बन गए हैं, अगर मैं चाहता तो मैं भी वज़ीर बन जाता। तो हम तो अभी तक आपके साथ खड़े हैं लेकिन पार्टी जो है वो उधर से तनकीद करती है, भगोड़ा हमें कहते हैं। जब हम हमें भगोड़ा कहेंगे तो फिर हम जवाब उस सिलसिले में देते हैं। तो इमरान खान ने कहा जी मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आपके बारे में इस तरह की बात करें। वहाँ पर बैरिस्टर गौर साहब थे
تو فواد چودھری صاحب نے عمران خان جو ہے وہ کے پیچھے بیرسٹر گور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی بیرسٹر گور صاحب آپ کے سامنے ہیں، آپ کے پیچھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کو بھی کہا کہ پارٹی کو یہ ہدایات جاری کی جائیں کہ فواد چودھری سے متعلق کوئی بلو دا بیلٹ جو ہے وہ ریمارکس نہ دیے جائیں، مطلب بگوڑا کہنا اور اس طرح کا. اور دوسرا فواد چودھری کو بھی یہ متنبع کیا ایک بار پھر، یہ 5ویں 6ٹھی دفعہ وہ کر چکے ہیں کہ آپ بھی پارٹی کی عادت کے اوپر تنقید نہ کریں. اس کے علاوہ کچھ انہوں نے مشورے بھی دیے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے اوپر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے یا سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے JUIF کے خلاف بھی اور جماعت اسلامی کے خلاف بھی. تو انہوں نے عمران خان نے کہا جو مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا کہ ان کے خلاف کیوں مہم چل رہی ہے. فواد چودھری نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف بھی ایک محاذ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہماری لڑائی ہے، تو اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ لڑائی لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اور دوسرا ایک حکمت عملی ہوتی ہے، لڑائی لڑنے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے، وہ حکمت عملی بنائی جائے. بہرحال عمران خان نے ان کی باتیں سنی ہیں، اب دیکھیں کہ ان کی حکمت عملی جو عمران خان نے کل سے بتا دی ہے کہ جارحانہ حکمت عملی اپنائیں گے. یہ مذاکرات کی ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا کر اصل مدعا جو 26 نومبر کا ہے وہ بھولنے وہ نہیں دیں گے. آج انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانا جو ہے وہ ناگزیر ہے، اس کو نہ وہ خود بھولیں گے نہ بھولنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا میں عمر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے 2 چیزیں جو گفتگو بھی ہوتی ہے نا جس کے اوپر کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ نہ کرے اس کی تنقید. پہلے آیا کہ UAE کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک میمز بن رہی ہیں اور ایک تصحیح ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ نہ ہو، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ تو سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول یا کارکنوں کے اوپر ان کی سوچ کے اوپر کنٹرول، یہ پارٹی کا کنٹرول تو نہیں ہے. آپ میکسیمم اپنے جو قیادت ہے یا آفیشیل اکاؤنٹ سے وہاں اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں، لیکن اگر اتنی میسز میں کروڑوں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، سوشل میڈیا اس میں ظاہر ایک بڑا چنک ہے، وہ اپنے طور پہ چیزوں کو اگر کرتے ہیں تو اس کا ذمہ ڈالنا کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہو رہی ہے، یہ تو وہ ایک وہی ایک سوچ کے ڈٹرمنٹ کون کرے کرتے گا ہیں. رضوان صاحب؟ ایک نامعلوم بندہ جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اکاؤنٹ بنا کے اور عمران خان کی تصویر لگا کے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا کوئی لوگو لگا کے اس طرح کی کمپینز کرتا ہے تو اس کو پھر ڈٹرمنٹ کیسے کریں گے آپ؟ وہ یار وہ تو نامعلوم بندہ کرتا ہے کیمپین نا. یہاں پہ آپ کا کابینہ کا سینئر وزیر رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک پرائیویٹ چیٹ علیمہ خان کی لیک کر کے، جو غیر اخلاقی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے، اور ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے ان کو ریڈیکیول کرتا ہے. کیا یہ کیمپین نہیں ہے؟ کیا کوئی اس کیمپین کی مذمت نہیں کرتا کہ یار آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کسی خاتون کی پرائیویٹ چیٹ اس کو جو وہ ہدایت دے رہی ہے اپنے کوارڈینیٹر کو، اور اس کو آپ لنک کر رہے ہیں کہ یہ جو ملک دشمنی شاید کر رہی ہیں یا انتشار پھیلا رہی ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ علیمہ خان کے خلاف کیمپین چلتی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس کو کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آتا. تو یہ جو کیمپینز چل رہی ہیں اس کے یہ قابل مذمت ہے، وہ قابل مذمت ہے. یہ اتنا زیادہ ایک کمپلیکس معاملہ ہے. نکاح کے اوپر کچھ نہیں چھوڑا، کسی کے نکاح کے اوپر انہوں نے عدت کیس جو ہے گھٹیا اس سے آپ ایکسپیکٹ کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی نے UAE کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کی آمد کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کی قیادت نے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں اس سے تو کوئی تصدیق نہیں. ان کے جو رہنما ہیں جو باہر بھی بیٹھے ہیں، رہنما زلفی بخاری ہیں یا شہباز گل ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ وہ جو پرانی تصاویر تھیں وہ لگا کر ویلکم کیا ہے. یار یہ پاکستان کے لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ یار یہ جو شہزادے ہیں یہ آتے ہیں یہاں پہ تلور کا شکار کرنے اور یہ اتنا شاہانہ انداز میں، پھر وہاں پہ تو یہ لوگوں کے اپنے ایک رد عمل ہے نا اس کے خلاف کہ یار یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ آتے ہیں، پھر بہت سی ایسے وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں جو شاید آپ ٹی وی کیمروں کے سامنے نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے ان کو صدر UAE سے زیادہ ان کو غصہ کسی اور پہ ہو، جو وہاں پہ جو ان کو استقبال کرنے پہنچے اس غم و غصے کا وہ اظہار کریں. ہاں کچھ دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر آپ کسی پارٹی کو تو تنقید نہیں کر سکتے نا. یہ اگر نون لیگ کی طرف سے ان کا کوئی ورکر کر رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شہباز شریف اس کا ذمہ دار ہے، یہ شہباز شریف کروا رہا ہے. ہاں اگر ان کی کوئی آفیشیل اکاؤنٹ سے کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے تو پھر آپ ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. اچھا مریم نواز صاحبہ کا ویسے یہ ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو فالو کرتی ہیں اور ان کو ری ٹویٹ بھی کرتی ہیں، ان کو انڈورس بھی کرتی ہیں. آج تک اس کو ڈس آن نہیں کیا. جو گالیاں بھی دیتے ہیں، جو ریڈیکیول بھی کرتے ہیں، بھائی جان جو گالیاں دینے والے ہیں ان کو تو پی ٹی وی میں نوکری یار اتنی گڑ بھجوایا جا
آتے ہیں. اتنی وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں, وہ جو لفظ اور جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, یقین کریں وہ پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, اور جن کو مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں. بہرحال رضوان صاحب ایک خبر اور بھی عمر ایوب صاحب نے مطالبہ کیا, انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہمیں ایک تو عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہونی ہے وہ ملاقات بھی کروائی جائے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو فیملی کی یا وکلا کی کوئی پرائیویٹ ملاقات جو ان کو الاؤ کرتی ہے, یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا بینگ اپوزیشن لیڈر. انہوں نے یہ کہا جی کہ ایک تو ہمیں ہمارے عمران خان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے جو حکومت نے مذاکرات کے سلسلے میں کروانی ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملاقات کسی ایسی جگہ پر کروائی جائے جہاں پر ایجنسیز کے لوگ یا ایجنسیز کی جو ڈیوائسز ہیں ان کا شائبہ نہ ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جہاں پر تو باہر کرائی جائے, وہ کہہ رہے ہیں جی جیل میں وہاں پر ملاقات کروائی جاتی ہے جہاں پر ہاں کسی کھلی جگہ پر, تاکہ جو اس ٹاکس یا عمران خان جب بات چیت ہونی ہے اس کی رازداری بھی رہے, اس کی جو سالمیت ہے وہ بھی برقرار رہے. یار رازداری خود عمران خان نہیں رکھنا چاہ رہے, وہ جو بات کرتے ہیں وہ ایک تو وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کر لیں. دوسرا عمران خان جتنی گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ وہ جو آس پاس اردلی کے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اور کئی دفعہ تو عمران خان کیمرے کی طرف دیکھ کر بھی بات کر لیتے ہیں, ایسا ہی ہے. اچھا اس کے علاوہ اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ لکھ کے بتا دیتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا جی کہ مجھے انہوں نے بنی گالا کی آفر دی, اور اب تو سارا اسٹیبلش ہو گیا نا کہ وہ آفر دی گئی, ماننا بھی گیا. کل آسمہ شیرازی صاحبہ نے جو حکومت کے مطلب اس کو رپورٹ کرتی ہیں, ظاہر ان کے وہاں پہ ذرائع مضبوط ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوں گے, ایک عرصے سے وہ اس جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہیں. اگر خاموش بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کھڑی ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کو یہ آفر ہوئی تھی. پہلے تو کہا گیا نا کہ آفر نہیں ہوئی, کبھی انصار عباسی نے کہا, اب یہ کہتے تھے نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یہ آفر ہوئی تھی اور ایک ویڈیو بیان کہ جی آپ ایک ویڈیو بیان جاری کریں گے, اور لیکن عمران خان نے اس چیز کو مسترد کر دیا. اچھا عمران خان نے مسترد کر کے اس کو پبلک کر دیا, اپنے لوگوں کے سامنے لے آئے. اسی طرح کی ڈیلیں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کو بھی آفر ہوئی, انہوں نے کبھی پبلک میں آ کے نہیں بتایا کہ مجھے کیا آفر ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں نا فرق, لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہے, وہ صرف شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو آپ میرے ساتھ نہیں آتے. تو یہ پوائنٹ ہے کہ عمران خان, آپ بے شک عمر ایوب صاحب یہ کہیں کہ اوپن ایئر, اگر وہ اوپن ایئر نہیں بھی کرتے یار آپ جا کے ملاقات کر لیں. ملاقات میں بھی کیا ہونا ہے, یہ بیسیکلی ایک کہانی ہے نا, جو عمران خان کا پیغام ہے وہ سلمان اکرم راجہ بھی لے کے مذاکرات کے لیے تو ہے نا, مطلب عمران خان یہ تو نہیں آج انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں ختم, ابھی بھی وہ ٹائم دے رہے ہیں. بیرسٹر گور نے ان کو کنونس کیا, عمران خان بیرسٹر گور نے کنونس کیا یار, انہوں نے کہا یہی ہوا ہے نہیں, یہ بیرسٹر گور نے کنونس کیا ہے. وہ زور دے رہے تھے مذاکرات کے اوپر کہ ہماری طرف سے سبوتاج نہ ہو, لیکن مدعا یہ ہے کہ دونوں طرف سے دیکھا جو جا رہا ہے نا, وہ 7 سمندر پار 20 جنوری کی تاریخ کو جو بڑی تبدیلی ہونے والی ہے اس کے اوپر سب کی نظریں ہیں. وہ نظریں حکومت کی بھی ہیں اور پی ٹی آئی کی بھی ہیں. اس کے اوپر ہم کل ویلاگ کر بھی چکے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ 20 جنوری کے بعد چیزوں کو دیکھا جائے گا. پی ٹی آئی بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے کہ 20 جنوری کے بعد جو پاکستان کے سفیر, امریکہ کے جو پاکستان میں سفیر تعینات ہوگا اس کی پالیسی کیا ہوگی اور کون تعینات ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی تو ساری نظریں 7 سمندر پار ہیں. کل ہم جب 7 سمندر پار کیا ہو رہا ہے خبر بھی لے لیں. اچھا کل ہم جب بات کر رہے تھے نا تو میں نے ذکر کیا تھا کہ افغانستان کے اوپر بھی ایلون مسک نے کچھ اعتراضات اٹھائے کہ افغانستان کو, افغان حکومت کو امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فنڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پچھلی حکومت کا بلکہ خود جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ تھی اس وقت انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ ملے گا. لیکن وہ چونکہ ایلون مسک جو اس وقت اس کے اسپیس ایکس کے, اسٹار لنک کے اور ٹویٹر کے ہیڈ ہیں اور ایک بڑے معروف بزنس مین ہیں, ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے, ہاں ٹیسلا والے بھی, ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا وزیر یا مشیر لگایا ہے اس محکمے کے اوپر کہ جس نے جو کفایت شاری جس طرح عمران خان نے کفایت شاری جو ادارے کام نہیں کر رہے, جو کم ایفیشینٹ ہیں, یا جہاں ان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہوں نے اس کو کفایت شاری پہ لے کے آنا ہے. تو اب انہوں نے جب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ رقم جا رہی ہے اور افغانستان جا رہی ہے, پاکستان جا رہی ہے, ان کے ایک ایم پی ہیں, ممبر ہیں یہ اور بزنس مین بھی ہیں, ساؤتھ ہیمپٹن سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے لکھا کہ فارن ایڈ ٹو پاکستان ان 2023-24 واز 41.5 ملین ڈالر, یہ پاؤنڈ انہوں نے لکھا ہوا اس میں. ہاں, اٹ واز سیٹ ٹو ٹرپل ٹو 133 ملین پاؤنڈ the following year, یعنی اگلے سال جو ہے وہ 133 ملین پہ ہونا ہے. اینڈ افیکٹو یوز آف منی, وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ افیکٹو یوز ہے, آگے لکھتے ہیں نو, ایوری پینی آف دیٹ شوڈ بی withheld until they accept and imprison the deported Pakistani rapist
اور جو ان کے مسائل ہیں کہ جی یہ برٹش MP ہے نا، تو یہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایلون مسک نے لکھا ہے ایبسولوٹلی. اب وہ افغانستان کے جو ایڈ ہے اس کو کٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں پاکستان کی ایڈ کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کسی طور پر بھی افیکٹو یوز آف منی نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ تو ایلون اور مسک کہہ رہے ہیں، ان کو انڈورس کر رہے ہیں، یہ ایلون مسک تو ان کو انڈورس کر رہے ہیں، لیکن بات سوال یہ ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے کیوں تھی اتنی کہ انہوں نے ساری جگہوں پہ جنگیں شروع کروائیں اور ان جنگوں کے بذریعے اپنے ہتھیار بیچے اور اپنا پیسہ بنایا. یہ جو فگرز بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ پاکستان میں خرچ کیا، اتنا پیسہ افغانستان میں خرچ کیا. پاکستان نے بھی اپنے جو ہیں وہ قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. یہاں پر 80,000 سے زائد جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو قربانیاں دی. ہماری اکانومی بڑی بدترین متاثر ہوئی. ظاہر ہے دہشت گردی والے علاقے میں کون سرمایہ کاری کرے گا، یہاں پہ سیاحت کون سی ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے ریٹرن کچھ نہیں دیا، پاکستان نے بڑا نقصان بھی اٹھایا اور امریکہ نے افغانستان سے بہت کچھ کما کے بھی گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے وسائل پہ ویسے ہی امریکہ نہیں. ہاں یہ ضرور ایلن مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو سوال اٹھانا چاہیے کہ ماضی میں امریکہ کی یہ پالیسی کیوں ہوتی تھی کہ ہر خطے میں جنگ لڑاؤ اور اپنی جو اسلحہ ہے اس کو بیچ کر اپنی اکانومی کو مضبوط کرو. امریکہ کو اب خطرہ ہے کہ اب انہوں نے جو باغ بویا ہے، جو ویپنائزیشن کی ہے، اب ظاہر ہے وہ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو پیسے ہی لگانا پڑے گا، آپ انویسٹ کرنا پڑے گا. اپنے پورے آپ اگر بیج جس چیز کا بوئیں گے اسی کا پھل کاٹیں گے نا. یہ بیج آپ کا ہی بویا ہوا ہے، یہ نفرتیں آپ کی بوئی ہوئی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ ان کی پالیسی میں شفٹ آتا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے، نہیں یہ شفٹ اگر آتا ہے تو پھر اسرائیل میں بھی آئے، پھر غزہ میں بھی آئے، سب جگہ پہ آنا سب جگہ پہ آئے. نہیں وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنگ بندی، نہیں وہ کہاں پہ دعویٰ کرتے ہیں. 80 ملین ڈالر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی اس دن ٹویٹ تھی کہ 80 ملین ڈالر امریکہ جو ہے اسرائیل کو تو مزید دے رہا ہے. تو اسرائیل کو کیوں ویپنائزیشن کے لیے اسرائیل کو اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں دہشت گردی ہے اور وہاں پہ ریپسٹ ہے اور وہاں پہ دہشت گرد ہیں. آپ نے بھی تو سب سے بڑا دہشت گرد ملک جو اسرائیل ہے اس کو سپورٹ امریکہ بھی تو کر رہا ہے، اس کی پالیسی بھی تو تبدیل کی جائے نا. لیکن اوور آل جنگوں کی پالیسی اگر وہ ختم کر رہے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے. اچھا جی اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت نے نا ٹویٹر جہاں سے ایک نیریٹو بنتا ہے اور اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، وہ بند کیا ہوا تھا پچھلے تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا. اور ٹویٹر جب بند کیا تو لوگوں کے پاس VPN کے ذریعے ایک آپشن تھا کہ وہ ٹویٹر تک ایکسیس کریں، تو لوگوں نے VPN استعمال کرنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے اور بھی سوشل میڈیا ایپس کے اوپر وقتاً فوقتاً پابندیاں لگائیں لوگوں نے VPN کے ذریعے. پھر فائر وال لگ گئی تو اس کا بھی ایک افیکٹ آیا، تو VPN لوگ استعمال کرنے لگ گئے حکومت کے فیصلے کی رد عمل میں، یعنی اس کے نتیجے میں. تو VPN کے استعمال سے کیا نقصان ہوا ہے پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے اوور آل جو نیٹ ورک ہے، سروسز ہیں اس کو. یہ ایک رپورٹ آئی ہے، کس نے دی ہے وہ صاحب اس کو؟ اچھا یہ عثمان جبار صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کی یہ رپورٹ ہے، انہوں نے نکالی ہے، ان کی خبر ہے. اس میں یہ بتا رہے ہیں جی کہ ایک تو انٹرنیٹ کے دوران جو خلل آیا ہے اور پاکستان میں VPN کا استعمال ہے وہ کئی گنا بڑھا ہے. سست رفتاری انٹرنیٹ کی ہوئی ہے اور اس میں PTI اپنی ایک تحقیقات جو ہے ان کی جاری ہیں، PTI کی، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی کہ VPN کا جو استعمال ہے اس سے انٹرنیٹ کی رفتار سست ہوئی ہے. جو بینڈ وڈتھ ہے اس میں اضافے سے غیر ملکی زر مبادلہ کے جو نقصانات ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے. VPNs کے استعمال سے ہر میگا بائٹس کا خرچ $1 ہوتا ہے اور 1 ٹیرا بائٹ PS کے اضافے سے ملک کو ہر منٹ تقریباً $10,000 کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک رپورٹ ہے، اب یہ بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے، اس کے اوپر ہم پھر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی یہ کہ اس چیز کا جو یہ لگا رہے ہیں $40 ارب کی جو انہوں نے 40 ارب لگا کر جو فائر وال لگائی، اور اس کے بعد اب یہ جو $1.5 ارب ہر سال کا انہوں نے کیا اور 2 ارب دے بھی دیا، اس کے باوجود دیکھیں کہ یہ نقصان کتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ ایک جو انٹرنیٹ کا صارف ہے اور پاکستان میں جو صارفین کی تعداد ہے اس سے یہ ملٹیپلائی کتنا ہوتا ہے. تو یہ اب یہ سوچنا ہے ان کو ہے، وہ نہیں سوچتے یار، سوچنا ہوتا تو یہاں تک بات نہ پہنچتی. لیکن بہرحال یہ چیزیں جو نقصان ہو رہا ہے، جو ہیپننگ ہو رہی ہے، واقعات ہو رہے ہیں، وہ بتانا ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے، اور وہی ہم 3 کے پلیٹ فارم سے جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کی فیڈ بیک کا بہت شکریہ، آپ کی ویورشپ کا بھی بہت شکریہ دیکھنے کا بھی، اور ہمارا جو لائیو سیشن کے صبح کے وقت جو اخبارات کے حوالے سے اس کا بھی اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. جو نہیں دیکھتے جو لوگ وہ ضرور دیکھیں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.